अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। इमरान खान साहब की 2018 में जब हुकूमत बनी तो उसमें अलीम खान और तरीन खान के जहाज़ों और ATM मशीनों का एक बहुत अहम किरदार था। इलेक्टेबल्स के नाम पर खान साहब ने अपनी वॉशिंग मशीनों में उन लोगों को भी स्टेराइल किया जिनको वो 22 साल से चोर और डाकू कहते थे। खान साहब इक़्तिदार से निकले, साइफर लहराया और अवाम में मकबूलियत हासिल कर ली। बयानिया था अमरीकी मदाखलत और साजिश। अमरीका मुखालिफ बयानिया ख़वातीन और हज़रात पाकिस्तान में नया नहीं है, ये पहले से मार्केट में मौजूद है और काफ़ी पॉपुलर है और अवाम बहुत जल्दी इसको एक्सेप्ट भी कर लेती है। इसके बाद मुझे क्यों निकाला सीज़न 2 में उस वक़्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा को भी शामिल कर लिया और बात आकर आखिर में मोहसिन नकवी पर ख़त्म हुई। पूरा 1.5 साल खान साहब पाकिस्तान मुखालिफ एक नफ़रत से भरा बयानिया चलाते रहे जिस पर इंडिया ने उनका शुक्रिया भी अदा किया। कौम को ये कुछ और बताते थे और रात के अंधेरों में बंद दरवाज़ों के पीछे ये बाजवा साहब से भी मिलते थे और उस वक़्त के DG ISI से भी मिलते थे और अपनी आइनी और गैर आइनी ख्वाहिशात का इजहार भी करते थे। इंटरनेशनल मीडिया पर और आवाम को कुछ और बताते थे और बंद दरवाज़ों में कुछ और। हर गुजरते लम्हे के साथ खान साहब की दोबारा इक़्तिदार में आने की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली गई, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी ही 2 हुकूमतों को ख़ुद अपने हाथों से अपने वज़ारत उज़्मा के लिए कुर्बान कर दिया। चलते हैं आपको फ़याज़ुल हसन चौहान के आज के इंटरव्यू की तरफ लेकर और एक छोटा सा क्लिप मैं चाहता हूं कि आप उनका ज़रूर सुने। असल चीज जिसकी वजह से मैं आज ये ऐलान कर रहा हूं कि मेरा PTI से कोई ताल्लुक नहीं है। जूम मीटिंग होती थी, अब तीसरे दिन खान साहब ट्रेनिंग दे रहे थे फौजी इलाकों के अंदर अमारतों की तरफ लोगों को मुजाहरा करने की तरफ जाने की। जूम मीटिंग्स के अंदर मोटिवेट किया जाता था तर्जुमानों को कि मीडिया के अंदर किस तरह फौज के खिलाफ, बाजवा के खिलाफ आपने जनाब क्या क्या बातें करनी है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, कुछ नहीं होता, खौफ के दरवाजे तोड़ दो, सारा कुछ। सियासत में नहीं छोड़ रहा, गज वज के इस पाकिस्तान में सियासत करता रहा हूं और करता रहूंगा इंशाल्लाह। जी, आपने सुना उनको। आज ये सिलसिला जारी रहा और PTI के रहनुमाओं का पार्टी और इवन सियासत से किनारा कशी करने का ऐलान किया गया, जिसमें खान साहब के बाद टॉप लीडरशिप के चंद लोग भी शामिल हैं और वो 2 बातें करते थे। एक तो वो पार्टी को और इन सम केसेस इवन सियासत को छोड़ते थे और दूसरी बात ये करते थे कि वो 9 मई की मजम्मत करते थे। चलते हैं अहमद के पास इस्लामाबाद में और उनसे पूछते हैं कि उनके पास क्या डिटेल्स हैं। जी अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब। राना साहब, आज श्री मदारी और फ़याज़ुल हसन चौहान ये 2 ऐसे बड़े लीडर हैं जिन्होंने PTI छोड़ने का ऐलान किया। बड़े से मतलब कि श्री मदारी सेंटर में थी, फ़याज़ुल हसन चौहान जो थे वो पंजाब के वज़ीर इत्तलात और नशरियात थे। 2 श्री मदारी का ज़्यादा बड़ा फिगर बनता है, लेकिन उनका जाना जो है और उन्होंने स्टेटमेंट जो दी हुई थी वो उन्होंने पढ़ी, सियासत भी छोड़ रही है, पार्टी भी छोड़ रही है। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने कहा कि वो सियासत करते रहेंगे, पार्टी बहरहाल वो छोड़ रहे हैं और अपने एतराज़ात उन्होंने शो किए। तो कह लें कि ये 2 बड़े नाम थे जो आज छोड़ा। लेकिन उसके बाद शाह महमूद कुरैशी और मुसर्रत चीमा साहबा और उनके जो मियाँ हैं, वो दोनों जेल से छूटे और साथ ही दोबारा अरेस्ट हुए। उस दौरान उन्होंने स्टेटमेंट दी कि वो पार्टी नहीं छोड़ रहे, कहीं नहीं जा रहे। कहने का मकसद ये है कि बड़ी विक्टिम भी अब करना शुरू होगी। तो छोटी विक्टिम तो काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी हैं, लेकिन वो शायद इतनी मैटर नहीं करती, लेकिन बड़ी विक्टिम थोड़ा बहुत ज़रूर मैटर
کرتی ہیں. اب یہ نہ ہو کہ ایک لمبا ٹیمپو شروع ہو جائے اور وہ ٹیمپو پھر ایک پیس پکڑ لے اور زیادہ لوگ چھوڑنا شروع ہو جائیں. پھر خان صاحب کو واقعی الیکشن کے لیے مشکل بھی ہوگی اور الیکشن میں اچھے کینڈیڈیٹ ڈھونڈنا بھی مشکل ہو جائے گا اگر یہی ٹیمپو رہا. نمبر 1. نمبر 2, خان صاحب کو اس چیز میں بھی احتیاط کرنی ہوگی کہ پارٹی کے لوگوں کو ان کو حوصلہ ساتھ رکھے. یہ نہ ہو کہ جو پارٹی کے لوگ ہیں حوصلہ چھوڑ دیں. جب وہ حوصلہ چھوڑ جائیں گے تو پھر الیکشن میں کامیابی جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی. ایک پوائنٹ آف ویو جو پارٹی ورکرز میں رہنا چاہیے کہ لیڈر ہمارے ساتھ ہے. اگر لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا یا یہ محسوس کرنا شروع کر دیا کہ لیڈر کو اپنی پڑی ہے, اپنے خاندان کی پڑی ہے, ہماری کوئی فکر نہیں, تو پھر کافی زیادہ جو ہے نا مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں پارٹی کے لیے. تو میرا خیال ہے خان صاحب کو پارٹی کا مورال, پارٹی کے لوگوں کا حوصلہ اپنے ساتھ رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور اس پہ فوکس بھی کرنا ہوگا تاکہ الیکشن تک جو ہے یہ لوگ خان صاحب کے ساتھ رہیں اور پھر خان صاحب الیکشن میں نمایاں کامیابی, اگر واقعی وہ الیکشن ہو جاتے ہیں اور کامیابی حاصل کر لیتے ہیں, تو یہ خان صاحب کے لیے ایک اہم چیلنج ہوگا. جی رانا صاحب. احمد, آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس کے سو موٹو جو کہ الیکشن کو لے کر تھا اس کی ہیئرنگ تھی, اس کی کچھ تفصیل شیئر کریں کیونکہ سنا ہے وہاں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی جبکہ ہم لوگ کچھ امیدیں لگائے بیٹھے تھے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کوئی دھماکہ کریں گے. جی احمد. جی رانا صاحب, ایک جو آج ہیئرنگ بھی ہوئی اور ہیئرنگ میں سپریم کورٹ نے بہت ساری چیزیں وہ ڈسکس کرتے رہے لیکن الیکشن والی سائڈ پہ وہ نہیں ہے. جو الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک ریویو پٹیشن فائل کی گئی ہے کہ الیکشن نہیں ہو سکتے اور وہ پنجاب گورنمنٹ کے ذریعے اب آ رہے ہیں. الیکشن کمیشن پہلے گورنمنٹ کے ذریعے آ رہے تھے, گورنمنٹ نے پہلے کہہ دیا ہم 4-3 کے فیصلے کو مانتے ہیں, 2-3 اور اس بینچ کو ہی نہیں مانتے. تو اب الیکشن کمیشن فیڈرل گورنمنٹ کے ذریعے جا نہیں سکتی کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ نے اس میں ریویو پٹیشن ہی نہیں فائل کی ہے اس فیصلے میں, یعنی 14 مئی والے الیکشن کروانے میں. اب اگر فیڈرل گورنمنٹ نے ریویو پٹیشن ہی فائل نہیں کی, وہ مانتے ہی نہیں ہیں, تو الیکشن کمیشن گیا پنجاب گورنمنٹ کے پاس اور ان کو جا کے کہا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ الیکشن نہیں ہو سکتے. جا کے کہا ہے وہ تو لازمی بات ہے الیکشن نہیں کروائیں گے, خود ہی حکومت چلانا کے چکروں میں ہے. تو ان کو جب کہا ہے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. اب وہ پنجاب گورنمنٹ نے ایک اپلیکیشن فائل کی ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ کہ الیکشن فی الحال ممکن نہیں. تو اس ساری سچویشن میں, سینیریو میں جو ہے وہ سپریم کورٹ زیادہ پھنستی جا رہی ہے اور زیادہ کارنر میں ہوتی جا رہی ہے. اسی وجہ سے سپریم کورٹ کی طرف سے جسٹس منیب اختر کی طرف سے یہ جملہ ضرور سننے میں آیا کہ لاکھوں لوگوں کا حق ہے کہ وہ الیکشن میں ووٹ ڈالیں. یہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے, لیکن جو پہلے ایک سپریم کورٹ کی طرف سے بڑا اسرٹیو قسم کا بیہیویئر نظر آتا تھا جس میں چیف جسٹس صاحب خود بھی اور باقی جج صاحبان بھی جو ہیں تندو تیز جملے بھی بولتے تھے اور الیکشن کروانے کے حوالے سے اہم باتیں بھی ہوتی تھی, اب وہ والا سچویشن نہیں رہی. آج والی ہیئرنگ میں بھی اس چیز پہ بحث ہوتی ہے کہ جو ریویو پٹیشن کی پرمیشن ہوتی ہے اس کی کیا دائرہ کار ہے. سو موٹو میں ریویو پٹیشن نہیں ہوتا, اس لیے اور نواز شریف صاحب کے بھی جو ڈسکوالیفیکیشن والے فیصلے تھے اس میں بھی ریویو پٹیشن نہیں تھی. اب اگر وہ ریویو پٹیشن کو الاؤ کرتے ہیں اس کیس کے سلسلے میں تو پھر وہ سارے فیصلے جس میں نواز شریف وغیرہ لیڈران بھی نااہل ہو چکے ہیں تو ان کو بھی پھر پرمیشن ہو جائے گی کہ وہ بھی اس میں آ سکیں گے. تو یہ اہم بحث چھڑی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں اس وقت, بجائے کہ وہ الیکشن کی طرف جانے اور کنٹمپٹ آف کورٹ کی والی چیزوں کی طرف جائیں, وہ اب اس سچویشن پہ بحث ہو رہی ہے کہ ریویو پٹیشن کی پرمیشن ہو سکتی ہے کہ نہیں. 14 مئی کو الیکشن کروانے والے فیصلے میں جو سپریم کورٹ نے ڈیسیژن دیا تھا اس کے حوالے سے کہ اس میں ریویو پٹیشن آ سکتی ہے کہ نہیں. الیکشن کمیشن چاہتا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کے ذریعے سے ریویو پٹیشن فائل کی جائے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں چیزیں سچویشن نکلتی ہے. جی رانا صاحب. عمران خان صاحب نے جو امریکہ مخالف بیانیہ شروع میں بلڈ کیا اور پھر اس پر یو ٹرن لیا اور انٹرنیشنل میڈیا پر بھی جا کر کچھ یو ٹرنز لیے اور پھر انہوں نے کچھ لوگوں کو لانچ کیا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں جو جا کر سینیٹر سے ملے, اور ایک صاحب تو انہوں نے کیملا ہیرس سے بھی ملاقات کی اور ان سے ریکویسٹ کی کہ ان کے ساتھ بڑا ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے, انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اور آپ پلیز مداخلت کریں یا سازش کریں لیکن کچھ کریں خدا را
خان صاحب کو ان کی بڑی سخت ضرورت ہے. اس بیانیے کو لے کر احمد مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ ایک عام آدمی، ایک کامن مین کیا سوچتا ہے؟ جب خان صاحب نے کاغذ لہرا کے کہا کہ یہ امریکن سازش ہے، میری حکومت ختم کی گئی ہے، تو یہ بات سمجھ آتی تھی کہ یہ ایک پولیٹیکل فیصلہ ہے، اور اس پولیٹیکل فیصلے میں اپنے ووٹر کو کیش کرنا ضروری تھا کہ ان کا ووٹر ان کے ساتھ نکلے اور وہ سڑکوں پہ آئے. لوگ تنگ تھے، مہنگائی سے تنگ تھے، اور خان صاحب کی پاپولیرٹی بھی تھی، اور اس پاپولیرٹی میں یہ ہوا کہ جب خان صاحب کو نکالا گیا تو لوگ واقعی نکالے، اور سڑکوں میں بہت زیادہ ہے. یہاں بھی آئے، اتنے بڑے بڑے مظاہرے ہوئے کہ لوگ بھی حیران رہ گئے، خان صاحب بھی حیران رہ گئے. پھر اب سچویشن یہ بنی کہ 6 مہینے گزرے، نئے الیکشن کی بات آئی، حکومت بھی اڑ گئی، اور خان صاحب نے دیکھا اب ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. جوڈیشری جو ہے وہ تھوڑی بہت ان کو روم دے رہی ہے، اور اس میں بھی وہ جیل جاتے جاتے بچ جاتے ہیں. پھر ان کو گرفتار بھی کیا گیا، پھر بھی چھوڑا گیا. اس سارے عرصے میں خان صاحب نے بیانیہ پھر چینج کر لیا، اور وہ جو بیانیہ چینج کیا وہ امریکہ کے خلاف والا بیانیہ ختم کر دیا اور امریکہ سے مدد مانگنا شروع کر دیا. اچھا، اس عرصے میں یہ بھی سننے میں آیا کہ چین پاکستان میں اب ہیوی انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے، سعودی عرب بھی ہے، اور خطے میں چین نے جس طریقے سے سعودی عرب ایران، سعودی عرب قطر، اور قطر ایران ان سب کی دوستی کروائی، اس سے نظر یہی آنے لگ پڑا کہ اب پاکستان بھی انہی لائنس پہ چلے گا. چین چاہتا ہے یعنی اب پاکستان میں لڑائی، سڑکوں پہ مار کٹائی اور اس قسم کی سیاست نہیں ہوگی، پرامن سیاست ہوگی، اور اس سیاست میں ملک کو ترقی ملے گی، انویسٹمنٹ آئے گی. یہ اب نظر آ رہا ہے. اب اس کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں امن قائم کیا جائے. اس امن قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسٹریٹ کو جو دنگا فساد ہے وہ ختم ہو. اب اگر یہ دنگا فساد جو ہے وہ جاری رہتا ہے، سیاسی کشمکش جاری رہتی ہے، تو پھر پرابلم. اب اگر خان صاحب یا تو امریکہ والی لائن، کیونکہ امریکہ والی لائن اب لیتے ہیں اور سڑکوں پہ آتے ہیں، تو پھر شاید چائنا والی فلسفی نہ چل سکے. اور امریکہ چاہتا ہے کہ چائنا والی گیم یہاں نہ چلے، انڈیا بھی ان کے ساتھ ہے. تو اس سارے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ CNN BBC بھی خان صاحب پہ فوکس کیے بیٹھے ہیں. ان کو آنکھ سانپ سوئی کئی جو وہ ہے ویتنام والی جعلی لیڈر، وہ جو مسلمانوں کے بڑی خلاف ہے، اس کو خان صاحب کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خان صاحب کو یہ جو بڑی تیزی کے ساتھ یو ٹرن ہے، یہ میرا خیال ہے کہ ان کی سیاست کے لیے اچھے نہیں. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ چیزیں کس ٹرن پہ آگے موو کرتی ہیں، اور پھر کیا ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ نظر آتی ہیں ملکی حالات کے حوالے سے، خان صاحب کی اسٹریٹجی اور باقی اداروں کے حوالے سے. لیکن ابھی جو ہے وہ ایک قسم کی خاموشی سے چھا گئی ہے، کوئی بڑا ایکشن ہوتا فی الحال نظر نہیں آ رہا. صرف یہ ہے کہ وہ PTI چھوڑ رہے، یہی ایک موو زیادہ ویزیبل. خواتین و حضرات، 9 مئی کو جو ہوا اس کی ایک ریزن ہے میرے نزدیک. PTI جب لانچ کی گئی تو وہ ایک بیانیے پر بلڈ کی گئی. وہ بیانیہ کوئی اکنامک پالیسی بیسڈ نہیں تھا، کوئی پرفارمنس بیسڈ نہیں تھا، کوئی فارن پالیسی بیسڈ نہیں تھا، بلکہ وہ بیانیہ بلڈ کیا گیا کہ شریف اور زرداری جو ہیں وہ چور ہیں، ڈاکو ہیں. اٹ واز اے وار بٹوین بیڈ اینڈ دی گڈ. سو گڈ خان صاحب تھے، اور وہ جو ایول یا بیڈ تھے وہ شریف اینڈ زرداریز تھے. پھر اس بیانیے کو ہلکی آنچ پر بڑے اچھے طریقے سے ابالا گیا. شدید نفرتوں کی آگ اس کے نیچے لگائی گئی. پولیٹیکل رائیولری کو ختم کر کے ان کو اینمی آف دا اسٹیٹ کا درجہ بھی دیا گیا، جس میں یہاں تک کہا کہ میں ہاتھ ملانا، ان کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا. پھر جب خان صاحب کی حکومت گر گئی تو پھر اس میں ایک اسلامک ٹچ کا تڑکا بھی لگایا گیا، اور پاکستان آرمی کے خلاف ایک نفرت انگیز بیانیہ جو ہے وہ اس میں ایڈ کر دیا گیا. جیسے کہ فیاض الحسن چوہان نے آپ کو بڑا کلیئرلی، لاؤڈ اینڈ کلیئر بتایا، اور اگر PTI کے فالوورز اور عوام اگر اس کو نہیں سمجھتی یا سمجھنا نہیں چاہتی تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے. بہرحال نفرتیں اتنی زیادہ بلڈ کر دی گئیں کہ اس کو صرف ایک چنگاری کی ضرورت تھی. پھر کہا گیا کہ ہم سب جلا دیں گے، خان از آر ریڈ لائن. اور جب خان صاحب کو نیب نے اریسٹ کیا، FC نے اریسٹ کیا، عدالت نے وارنٹ جاری کیے، لیکن کوئی بلاول ہاؤس نہیں گیا، کوئی جاتی عمرہ نہیں گیا،
کوئی گورنر ہاؤس نہیں گیا, کوئی پنجاب اسمبلی نہیں گیا. Everybody was directed towards Corps Commander House and military installations, جو کہ پہلے سے انہوں نے پلان کی ہوئی تھی, اور اس پلان کو بہت زبردست طریقے سے انہوں نے ایگزیکیوٹ کیا. لیکن میں خان صاحب کو ایک بات بتا دوں کہ خان صاحب پاکستان کی عوام فوج کے ساتھ کھڑی تھی, کھڑی ہے اور انشاءاللہ کھڑی رہے گی. خان صاحب آپ جو پاکستان آرمی اور عوام کے درمیان نفرت کی دیوار بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کے پیار میں جو دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ کو کبھی اس میں کامیابی نہیں ہوگی انشاءاللہ. میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.